तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अंबिया आयात 30 ता 33। आगे का मजमून। ऊपर की आयात में माद व तौहीद की वो दलीलें बयान हुई हैं जो अक्ल व फितरत और सिफ़ात इलाही के बदीहियात व मुक़्तज़ियात पर मबनी हैं। अब ये निशानियों का मुतालबा करने वालों को, जिनका ज़िक्र आयत 5 में है, आफाक की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। वो किसी नई निशानी का मुतालबा क्यों करते हैं? खुदा की ये कायनात उसकी कुदरत, रहमत, रबूबियत और तौहीद व माद की निशानियों से भरी पड़ी है। इन निशानियों पर क्यों नहीं गौर करते? जब वो इन सारी निशानियों से आंखें बंद किए हुए हैं तो इसकी क्या ज़मानत है कि अगर कोई नई निशानी दिखा भी दी गई तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। दिल में हिदायत के उतरने की असल राह अकल है। जब उन्होंने अकल पर पट्टी बांध रखी है तो उनकी को हिदायत किस तरह नसीब हो सकती है? इस रोशनी में आगे की आयात की तिलावत फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सकफ़म महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिदून वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। तर्जुमा। क्या इन कुफ़र करने वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद होते हैं, फिर हम इनको खोल देते हैं और हमने पानी से हर चीज़ को ज़िंदा किया, तो क्या वो फिर भी ईमान नहीं ला रहे हैं? और हमने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए कि वो उनको लेकर ढलक ना जाए, और इन पहाड़ों के अंदर हमने रास्ते के लिए दुर्रे बनाए ताकि वो राह पाएँ। और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो उसकी निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद बनाए। इनमें से हर एक एक ख़ास मदार के अंदर गर्दिश कर रहा है। अल्फाज की तहक़ीक़ और आयात की वजाहत। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। काना यहाँ उसी मफ़हूम में है जिस मफ़हूम में कान अल्लाहु अलीमन हकीमा है। रतका के माना बंद और फ़तका के माना खोलने के हैं। आसमान और ज़मीन के बंद होने और उनके खोलने से मकसूद यहाँ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना है कि देखते हो कि आसमान बंद होता है, इससे बारिश नहीं होती। इस तरह ज़मीन बंद होती है, इससे सब्ज़ा नहीं उगता। फिर देखते हो कि आसमान खुलता है और उससे धड़ाधड़ पानी बरसने लगता है, और उसके बाद खुदा ज़मीन को भी खोल देता है और वो अपनी नबातात के ख़जाने उगलना शुरू कर देती है। कल तक ज़मीन बिल्कुल खुश्क और मुर्दा पड़ी हुई थी, लेकिन बारिश के होते ही उसके गोशे गोशे में ज़िंदगी के आसार नमूदार हो गए। फरमाया कि जो लोग तौहीद व माद का इनकार कर रहे हैं और कायल होने के लिए किसी निशानी का मुतालबा कर रहे हैं, आखिर वो आफाक की इन निशानियों पर क्यों नहीं गौर करते जो हर रोज़ उनके मुशाहिदे में आ रही हैं? अल्लाह ने अपनी इस कायनात में ये निशानियाँ इसीलिए तो नुमायाँ फरमाई हैं कि लोगों को उनसे सही राह की तरफ रहनुमाई हासिल हो। गौर कीजिए तो मालूम होगा कि इसी एक मुशाहिदे के अंदर उन तमाम बातों की दलीलें मौजूद हैं जिनकी कुरान इनको दावत दे रहा था। इसमें नहायत वाज़े दलील तौहीद की मौजूद है। अगर आसमान में अलग इलाह और ज़मीन में अलग माबूद होते तो आसमान को क्या पड़ी थी कि वो ज़मीन को ज़िंदा और शादाब रखने के लिए अपने ज़ख़ीरे का पानी सर्फ करता। ज़मीन और आसमान में ये ज़ौजैन की सी साजगारी इस बात की साफ शहादत है कि दोनों का खालिक व मालिक एक है और दोनों पर उसी का इरादा कार फरमा है।
شہادت اس کے اندر معاد کی ہے۔ جب زمین خشک و بے آب و گیاہ یا بالفاظ دیگر مردہ ہو کر از سر نو زندہ و شاداب ہو جاتی ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں مستبعد خیال کیا جائے؟ تیسری شہادت اس کے اندر انسان کے مسئول ہونے کی ہے۔ جب خدا نے انسان کی پرورش کے لیے یہ کچھ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان و زمین، سورج، چاند اور ابر و ہوا، ہر چیز کو اس کی خاطر سرگرم رکھا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کو بالکل شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دے، محاسبہ کا کوئی دن اس کے لیے مقرر نہ کرے؟ یہی مضمون سورہ قاف میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ قاف 9-11۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، بس ہم نے اس سے اگائے باغ اور فصل کے غلے اور دراز قامت کھجور جن پر تہ بتہ خوشے نکلتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور اسی پانی سے ہم نے مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ رواسی عربی میں پہاڑی کی صفت کے لیے آتا ہے، اور یہ صفت ایسی مشہور ہو گئی کہ موصوف کے قائم مقام کی صفت کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے۔ ان تمیدہ بہم میں ان سے پہلے کراہا یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ فجاج فج کی جمع ہے۔ فج دو پہاڑوں کے درمیان کے شگاف کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے جو اس کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ مبادا وہ ان کے سمیت کسی سمت کو لڑھک کر کسی اور قرہ سے ٹکرائے، اور یہ اہتمام بھی کیا کہ ان پہاڑوں کے درمیان درے بنا دیے ہیں کہ وہ لوگوں کے راستے کا کام دیں، کہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو آ جا سکیں۔ اگر خدا نے ایسا نہ کیا ہوتا تو لوگ اپنے اپنے علاقوں ہی کے اندر بند ہو کے رہ جاتے، اور کسی کے امکان میں بھی نہ ہوتا کہ وہ ان دیواروں کو توڑ کر سفر اور تجارت کی راہیں کھول سکے۔ لعلہم یہتدون کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ لوگ ان راستوں سے رہنمائی حاصل کریں، اور یہ مفہوم بھی ہے کہ خدا نے اپنی یہ عظیم نشانیاں اس لیے نمایاں فرمائیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلیں، ان پر پہاڑوں کے خالق کی قدرت، عظمت اور حکمت کی شانیں واضح ہوں، اور وہ خدا تک پہنچنے کی راہ پائیں۔ لیکن یہ انسان کا عجب اندھا پن ہے کہ وہ پہاڑ جیسے عظیم الشان نشان سے تو کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتا، البتہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اس کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ اس کو دکھا دیا جائے تو وہ ہدایت کی راہ اختیار کر لے گا۔ آخر جو پہاڑ دیکھنے سے قاصر ہے اس کو تل کیسے نظر آئے گا؟ سورہ قاف میں ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ۔ قاف 7-8۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ لنگر انداز کر دیے، اور اس میں نو بنو کی خوش منظر چیزیں اگائیں، ہر متوجہ ہونے والے بندے کے اندر بصیرت اور یاد دہانی پیدا کرنے کے لیے۔ اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ اس عظیم و شان نشانیوں کے دکھانے سے قدرت کا اصل منشا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو، ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ لیکن یہ نشانیاں نافع ان کے لیے ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہوں۔ جن کے اندر متوجہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے کے اندھے ہی رہ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین کی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ آخر یہ نشانیاں طلب کرنے والے آسمان کی اس پے دکنار سقف نیلگوں کو کیوں نہیں دیکھتے جس کی وسعت و پہنائی کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کسی معمولی سے معمولی خلل کی بھی کوئی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ چھت کب بنی، لیکن اس
امتداد زمانہ کے باوجود نہ اس میں کوئی کہنگی طاری ہوئی، نہ اس میں کوئی نقص و خلل پیدا ہوا۔ ہر قسم کے دراڑ اور شگاف سے بالکل محفوظ یہ قائم و دائم ہے۔ یہی مضمون سورہ قاف میں یوں بیان ہوا ہے: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ قاف 6۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف توجہ نہیں کی؟ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور کس طرح اس کو زینت دی، اور کہیں اس میں دراڑ اور کوئی شگاف نہیں۔ سورہ ملک میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ ملک 3-4۔ وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہ بتہ، تم خدائے رحمان کی اس صنعت گری میں کوئی نقص نہیں پا سکتے، پس نگاہ دوڑاؤ، کیا تم کوئی خلل دیکھتے ہو؟ پھر دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ ناکام اور تھک ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن وہ کوئی خلل نہ پا سکے گی۔ اس مضمون کی مزید وضاحت مطلوب ہو تو بنی اسرائیل 99 اور نازعات 27-33 پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ بعض لوگوں نے محفوظ سے مراد یہ لیا ہے کہ آسمان شیطان کی در اندازی سے محفوظ ہے۔ یہ بات بجائے خود صحیح ہے، لیکن اس کا ایک خاص محل ہے۔ یہاں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ اس مسئلے پر خدا نے چاہا تو سورہ ملک کی تفسیر میں ہم بحث کریں گے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے ان کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز نشانی ہے، لیکن یہ نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے تو ایسے اندھوں کا علاج کیا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آسمان کی نمایاں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ وہی خدا ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند پیدا کیے۔ ہر چند ان میں باہم دیگر نسبت ازداد کی ہے، لیکن یہ پورے توافق اور کامل ہم آہنگی کے ساتھ اس کائنات کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ایک ہی قوت قاہرہ کے ہاتھ میں ان کی باگ ہے جو دنیا کے مجموعی مفاد کے لیے ان کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ کل فی فلک یسبحون، کلن سے مراد سورج اور چاند ہیں۔ ہم دوسرے محل میں ذکر کر چکے ہیں کہ لفظ کل جب اس طرح آتا ہے تو یہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس سے مراد سابق و ذکر چیزیں ہی ہوتی ہیں، عام اس سے کہ وہ 2 ہیں یا زائد۔ فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اپنے اپنے معین مدار میں حرکت کرتے ہیں، مجال نہیں کہ سر منہ ان سے منحرف ہو سکیں۔ اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو سارے نظام کائنات میں خلل واقع ہو جائے گا۔ منٹ اور سیکنڈ کی پابندی کے ساتھ ان کا اپنی ڈیوٹی میں لگے رہنا اور بلا کسی ادنیٰ تخلف و توقف کے ہمیشہ لگے رہنا صاف اس بات کی شہادت ہے کہ حاکم کائنات کے محکوم اور اسی کے ہاتھ میں مسخر ہیں۔ اب یہ کیسی خرد باختگی ہے کہ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے جن کا دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی اور نشانی کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی سفاہت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سورج اور چاند کو بھی معبود بنا رکھا ہے، در حالانکہ وہ رات دن اپنے محکوم و مسخر ہونے کی منادی کر رہے ہیں۔